AI मसनूई ज़हानत, ये नाम आजकल हर किसी की ज़ुबान पर है ना? हर तरफ यही बात हो रही है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। लेकिन ये असल में है क्या चीज़? क्योंकि जो कुछ हम इसके बारे में सुनते हैं वो अक्सर आधा सच होता है या फिर फिल्मी कहानियों जैसा लगता है। तो चलें इस सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बिल्कुल साफ साफ समझते हैं कि AI का असल मतलब क्या है। और इस चीज को समझने के लिए हम एक बहुत ही जबरदस्त गाइड का सहारा लेंगे। ये है हमारी पहली किस्त और इसमें हम बात करेंगे जनाब ज़हीर अहमद मीर की लिखी हुई किताब AI जिंदगी और काम में आपका सबसे ज़हीन साथी के बिल्कुल पहले चैप्टर पर। तो जो कुछ भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो इसी किताब के पहले बाब की रोशनी में होगा, ताकि हमें AI की एक बिल्कुल वाज़ेह और ठोस तस्वीर मिल सके। अच्छा, तो AI क्या है उस पर आने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है। हमें पहले ये समझना होगा कि AI क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि AI को लेकर इतनी ज़्यादा गलतफहमियां फैली हुई है ना, कि अगर हम उन्हें पहले साफ नहीं करेंगे तो असल बात समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, AI कोई गैजेट नहीं है। मतलब ये कोई फ़ोन या कोई ख़ास मशीन नहीं है जिसमें AI भरी हो। ये इससे कहीं बड़ी चीज़ है। फिर दूसरी गलतफहमी रोबोट्स की। जैसे ही कोई AI का नाम लेता है हमारे दिमाग में फ़ौरन फिल्मों के रोबोट्स आ जाते हैं। लेकिन नहीं, AI का मतलब रोबोट बिल्कुल नहीं है। यूं समझ लें कि रोबोट एक जिस्म है और AI वो उस जिस्म का दिमाग हो सकता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी कि AI बस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कोई ऐप है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसे कुछ हिदायत दे दी गई और वो बस उन पर अमल करता रहता है। नहीं, AI इससे कहीं कहीं ज़्यादा एडवांस्ड और पावरफुल चीज़ है। चलें जी, तो अब जब हमने ये सारी गलत फहमियां रास्ते से हटा दी हैं तो फिर सवाल वही है, आखिर AI है क्या? आइए अब इसकी असल तारीफ की तरफ चलते हैं। किताब में इसकी एक बहुत खूबसूरत तारीफ दी गई है। AI ज़हानत की एक नई शक्ल है जिसे इंसानों ने बनाया है, जो समझ सकती है, सीख सकती है, इस्तेदलाल कर सकती है और उन तरीकों से मदद कर सकती है जो कभी नामुमकिन समझे जाते थे। यानी इसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के तौर पर ना देखें, ये ज़हानत की एक बिल्कुल नई किस्म है जिसे बनाया तो हम इंसानों ने ही है, लेकिन ये खुद समझने, सीखने और हमारी मदद करने की सलाहियत रखती है। और अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में एक लाइन में इसकी तारीफ करनी हो तो वो ये है कि मसनूई ज़हानत यानी मशीनों की वो काबिलियत जिससे वो ऐसे काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत पड़ती है। बस ये है इसकी सबसे आसान और बुनियादी तारीफ। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ये इंसानी ज़हानत वाले काम हैं कौन से? अच्छा, तो इसमें शामिल है ज़ुबान को समझना, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को पहचानना, अपने तजुर्बे से सीखना और फिर खुद को बेहतर बनाना, फैसले करना, मसाइल हल करना और हाँ, यहाँ तक कि नज़में लिखने और तस्वीर बनाने जैसे तख्लीकी काम भी अब AI कर सकती है। इसे दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह सकते हैं कि AI मशीनों को सोचने की ताकत देती है, लेकिन एक बहुत बड़े फ़र्क के साथ। वो इंसानों से बहुत ज़्यादा तेज़ सोच सकती हैं, उनकी मेमोरी हमसे कहीं ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात, वो कभी थकती नहीं हैं। ये है AI की असल पावर। लेकिन एक मिनट, AI हमेशा से इतनी स्मार्ट नहीं थी। जो AI आज हम देख रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। इसके सोचने का तरीका वक्त के साथ बिल्कुल बदल गया है। तो आइए जरा इसके इर्तिका को समझते हैं कि ये उसूलों पर चलने वाली मशीन से सीखने वाली मशीन कैसे बनी। देखें, यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। 50 की दहाई से लेकर 2000 की दहाई तक की जो AI थी वो बस सख्त उसूलों पर चलती थी जो प्रोग्रामर्स ने लिख दिए। वो खुद से कुछ नया नहीं सीख सकती थी। अगर कोई नया काम करवाना है तो इंसानों को नया कोड लिखना पड़ता था। लेकिन आज की AI यानी 2012 के बाद वाली, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो डाटा से खुद पैटर्न सीखती है, वो अपने तजर्बे से बेहतर होती जाती है और बाज़-औक़ात तो ऐसे हल भी निकाल लेती है जो शायद इंसानों के जहन में भी ना आए। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं, ये एक पूरा इनकलाब है। और यही वो सबसे बड़ी छलांग है, उसूलों पर अमल करने से डेटा से सीखने तक का सफ़र। यही एक चीज़ है, यही लर्निंग की काबिलियत जो आज के AI को इतना हकीकी मानों में ज़हीन बनाती है। और इस सीखने वाले मॉडल ने क्या कुछ नहीं बना दिया। हम सब ने AlphaGo का नाम सुना है, जिसने दुनिया के बेहतरीन गो प्लेयर को हरा दिया था। हम GPT मॉडल्स को रोज़ इस्तेमाल करते हैं जो इंसानों की तरह लिख सकते हैं। इमेज जनरेटर्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं, यहाँ तक कि AlphaFold जैसी साइंसी इजादात जो मेडिकल साइंस में इनकलाब ला रही हैं, ये सब इसी एक आइडिया की वजह से मुमकिन हुआ है कि मशीनें अब खुद सीख सकती हैं।
تو اب جب مشینیں سیکھنا شروع ہو گئی ہیں، ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ہمیں کیا سکھائیں گی؟ اپنی دنیا کے بارے میں، خود ہمارے بارے میں؟ کیا وہ ہمیں کچھ ایسا سکھا سکتی ہیں جو ہم خود کبھی نہیں جان پائے؟ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہاں، یہ ہمارے سفر کی بالکل پہلی قسط ہے، مطلب ہم آغاز کر رہے ہیں بالکل شروع سے۔ اس کے لیے کسی بھی قسم کے پہلے سے علم کی ضرورت نہیں، بس جاننے اور سیکھنے کا تجسس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ساری گفتگو ہے، اس کی بنیاد ایک ماہر کے کام پر رکھی گئی ہے۔ ہم ایک ایسی کتاب کے پہلے سب سے اہم یعنی بنیادی باب سے سیکھ رہے ہیں جو اس پیچیدہ موضوع کو بہت ہی آسان اور واضح کر دیتی ہے۔ اور وہ کتاب ہے جناب ظہیر احمد میر کی اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک۔ اس کتاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ایک مشکل چیز کے طور پر نہیں بلکہ ایک ساتھی، ایک پارٹنر کے طور پر سمجھا جائے۔ تو ہم انہی کے دیے گئے فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے اے آئی کے پیچیدہ نقطوں کو سلجھائیں گے۔ چلیں اب آتے ہیں اصل موضوع پر۔ ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں گھومتا ہے، جو اے آئی ہمارے فونز میں ہے اور جو اے آئی ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ یہی سوال ہمیں سیدھا اے آئی کی دو بنیادی قسموں کی طرف لے جاتا ہے۔ اے آئی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اسے دو الگ الگ قسموں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ یہ فرق بہت بہت اہم ہے کیونکہ یہی واضح کرتا ہے کہ آج ہمارے پاس کیا ہے اور مستقبل میں کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف ہے نیرو اے آئی یا جسے ہم ANI بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ اے آئی ہے جسے ہم روز استعمال کرتے ہیں۔ یہ بس ایک خاص کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اسی میں ماہر ہے، جیسے فون کا فیس آئی ڈی یا نیٹفلکس جو فلمیں سجیسٹ کرتا ہے۔ یہ اپنے دائرے سے باہر نہیں سوچ سکتا۔ پھر دوسری طرف ہے جنرل اے آئی یعنی AGI۔ یہ وہ مستقبل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک ایسا اے آئی جو انسانوں کی طرح سوچ سکے، دلیل دے سکے اور کچھ نیا تخلیق کر سکے۔ ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن منزل یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اے آئی کی قسموں کو تو سمجھ گئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ اصل میں کرتا کیا ہے۔ جدید اے آئی کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں 3 خاص سپر پاورز ہیں۔ یہ 3 صلاحیتیں ہیں۔ پہلی، یہ سمجھتا ہے۔ دوسری، یہ سیکھتا ہے۔ اور تیسری، یہ کچھ نیا پیدا کرتا ہے یعنی جنریٹ کرتا ہے۔ یہ تینوں مل کر ہی وہ کمال دکھاتی ہیں جو ہم آج اے آئی میں دیکھ رہے ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا۔ اے آئی صرف لفظوں یا تصویروں کو دیکھتا نہیں بلکہ ان کے پیچھے کا مطلب اور سیاق و سباق سمجھتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ہم گوگل پر کچھ سرچ کرتے ہیں تو اے آئی ہمارے سوال کے ارادے کو سمجھ کر ہی صحیح جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے دوسری سپر پاور، سیکھنا۔ اے آئی کتابوں، مضامین، سائنسی ڈیٹا یعنی انٹرنیٹ پر موجود اتنے بڑے علم کے سمندر سے پیٹرن ڈھونڈ کر خود کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ اس کی بہترین مثال شطرنج کھیلنے والا اے آئی ہے، جو لاکھوں گیمز کا تجزیہ کر کے اتنا سیکھ جاتا ہے کہ بہترین انسانی کھلاڑیوں کو بھی ہرا دیتا ہے۔ اور اب آتی ہے تیسری اور شاید سب سے زیادہ طاقتور صلاحیت، جنریٹ کرنا یعنی کچھ نیا تخلیق کرنا۔ یہ اصل گیم چینجر ہے۔ اے آئی صرف ڈیٹا اینالائز نہیں کرتا بلکہ بالکل نیا مواد بنا سکتا ہے، مضمون لکھ سکتا ہے، تصویریں بنا سکتا ہے، میوزک کمپوز کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بزنس پلانز بھی۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے ایک سمپل ٹول سے بڑھا کر ایک کریٹیو انجن بنا دیتی ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے اور یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اس ذہین اسکرین کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ مطلب یہ واقعی سوچتا کیسے ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی دماغ ہے، کوئی شعور ہے جو فیصلے کر رہا ہے؟ جواب شاید اتنا پیچیدہ نہیں جتنا لگتا ہے۔ صرف ایک لفظ میں، پریڈکشن، یعنی یہ پیشگوئی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اے آئی کوئی پہلے سے لکھا ہوا جواب سرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے سیکھے ہوئے علم کی بنیاد پر یہ اندازہ لگاتا ہے، یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ اگلا سب سے مناسب لفظ کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اگلا اور اس کے بعد اگلا، اور اس طرح ایک پورا بامعنی جواب بن جاتا ہے۔ اسے ایک بہت ہی ایڈوانسڈ آٹو کمپلیٹ کی طرح سوچا جا سکتا ہے۔ اور یہ پیشگوئیاں کرنے کے لیے اے آئی بہت ہی کمپلیکس میتھمیٹیکل ماڈلز اور ڈیٹا نیٹ ورکس کا استعمال کرتا ہے، اربوں پیرامیٹرز، نیورل نیٹ ورکس وغیرہ وغیرہ۔
ان کے نام یاد رکھنا ضروری نہیں، ضروری یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب مل کر سوچنے کا ایک زبردست ایلوژن پیدا کرتے ہیں، لیکن بنیاد میں یہ سب ایڈوانسڈ پریڈکشن ہی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے جو ہمیں یہاں سے لے کر جانی ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے، آج کا اے آئی ایک انتہائی طاقتور پریڈکشن انجن ہے۔ یہ کوئی شعوری دماغ نہیں ہے، یہ ذہانت کی نقل کرتا ہے، لیکن اس کے پاس انسانی شعور، ارادے یا جذبات نہیں ہیں۔ اور یہی بات ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر اے آئی واقعی ایک بہترین پریڈکشن انجن ہے، تو پھر ہمیں اس سے اگلی چیز کیا پریڈکٹ کروانی چاہیے؟ اس سوال کا جواب صرف ہمارے مستقبل کو ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی طے کرے گا کہ ہم انسان ہونے کے ناطے کن چیزوں کو شاید آپ نے پہلے نہ سوچا ہو۔ سوال یہ نہیں کہ اے آئی ہمارا مقابلہ کرے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی انسانی ذہانت کا اب تک کا سب سے طاقتور پارٹنر بن سکتا ہے؟ چلیں اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری نئی سیریز کی پہلی قسط، اور ہم ایک بہت ہی خاص سفر شروع کرنے والے ہیں۔ یہ سفر ایک ایسی کتاب کے اندر ہوگا جو اے آئی کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم اس کے ایک ایک باب کو تفصیل سے دیکھیں گے اور اس کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی ہماری ساری بات چیت اور اس پوری سیریز کی بنیاد ہے جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک۔ ہم آج اس کے پہلے باب سے شروعات کر رہے ہیں تاکہ اس بنیاد کو سمجھ سکیں کہ آخر اے آئی کو ایک مد مقابل کے بجائے ایک ساتھی، ایک پارٹنر کے طور پر دیکھنا اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے مرکزی خیال کو سمجھیں گے، پھر ہم بات کریں گے انسانی ذہانت کی اپنی حدود پر، اس کے بعد دیکھیں گے کہ مشین اسکیل پر ذہانت کیسی ہوتی ہے، پھر یہ سمجھیں گے کہ اے آئی ہمارا متبادل کیوں نہیں بلکہ ایک پارٹنر ہے، اور آخر میں اسے سوچ کا سب سے بہترین ٹول کیوں کہا جا سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب اے آئی کے بارے میں جو ایک عام سا ڈر، ایک خوف لوگوں میں بیٹھ گیا ہے نا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک بالکل نئی کہانی سناتی ہے۔ اور وہ خوف کیا ہے؟ وہی سوال جو سب کے ذہن میں آتا ہے، کیا مشینیں ہماری نوکریاں لے لیں گی؟ کیا وہ ہم پر قابض ہو جائیں گی؟ یہ کتاب کہتی ہے کہ یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے سب سے پہلے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ اے آئی کے ساتھ پارٹنرشپ آخر ضروری کیوں ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروعات خود سے کرنی پڑے گی، اپنی ہی صلاحیتوں کی حدود کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہم انسان کتنے ہی زبردست کیوں نہ ہو، ہماری بھی کچھ حدیں ہیں۔ ہماری یادداشت کی ایک کیپیسٹی ہے، ہم ایک خاص رفتار سے ہی سوچ سکتے ہیں، ہم تھک بھی جاتے ہیں، ہمارے فیصلوں پر جذبات اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ وہ حیاتیاتی رکاوٹیں ہیں جن سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہیں پر اے آئی کی بات آتی ہے، لیکن اسے ایک خطرے کے طور پر نہیں بلکہ ان تمام حدود کے ایک حل کے طور پر دیکھیں، ایک ایسی چیز جو ہمیں ان رکاوٹوں سے آگے لے جا سکتی ہے۔ یہ موازنہ دیکھیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ جہاں ہماری یادداشت محدود ہے وہیں اے آئی کی یادداشت پرفیکٹ ہے۔ جہاں ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں وہیں اے آئی کبھی نہیں تھکتا، اور جہاں ہمارے فیصلوں میں ذاتی پسند ناپسند آ سکتی ہے وہیں اے آئی صرف اور صرف ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کی ایک زبردست جیتی جاگتی مثال ہے الفا فولڈ۔ اس نے 21 کروڑ 40 لاکھ پروٹین سٹرکچرز کی پیشگوئی کی۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر انسان اسے کرنے بیٹھتے تو شاید لاکھوں سال لگ جاتے۔ یہی ہے مشین اسکیل انٹیلیجنس کی اصل طاقت۔ تو اب ہم آتے ہیں کتاب کے بالکل مرکزی خیال پر کہ اے آئی اصل میں ہے کیا، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کیا نہیں ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اے آئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جو ہمیں انسان بناتی ہیں۔ نہ اس میں شعور ہے، نہ جذبات، نہ خود کو پہچاننے کی صلاحیت، نہ اچھے برے کا فیصلہ کرنے کی اخلاقیات، اور نہ ہی اس کی کوئی ذاتی خواہشات ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک بہترین مددگار ہے۔ یہ ہماری صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، ہماری ذہانت کو وسعت دیتا ہے، ہماری پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو ایسی پرواز دیتا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو ہمیں بہتر سے بہترین بنانے کے لیے آیا ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے جو کہتی ہے کہ جس طرح بجلی نے ہر گھر اور فیکٹری کو طاقت دی، اسی طرح اے آئی ہر پیشے اور ہر انسان کو طاقت دے گا۔ یہ کسی ایک انڈسٹری کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تبدیلی ہے۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس کی جگہ کہاں بنتی ہے۔
AI کوئی اچانک سے آئی ہوئی چیز نہیں، بلکہ یہ ان عظیم ٹولز کی ایک کڑی ہے جو انسان ہمیشہ سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے بناتا آیا ہے۔ سوچیں ذرا، ہم نے خوردبین یعنی مائکروسکوپ بنائی جس نے ہماری نظر کو وہ طاقت دی کہ ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ سکیں جو نظر نہیں آتی تھیں۔ پھر ہم نے انجن بنائے جس نے ہماری جسمانی طاقت کو اتنا بڑھا دیا کہ ہم نے فاصلوں پر قابو پا لیا۔ اور پھر آیا انٹرنیٹ جس نے ہمارے رابطوں کو مضبوط کیا اور پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا۔ اور اب باری ہے AI کی۔ یہ ہماری کسی جسمانی صلاحیت کو نہیں، بلکہ ہماری سب سے بنیادی طاقت، ہماری سوچ کو مضبوط کر رہا ہے۔ اسی لیے اسے حتمی شراکت دار یا دی الٹیمیٹ پارٹنر کہا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام ٹول نہیں ہے، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو سیدھا ہماری ذہانت کو، ہماری سوچ کو بڑھا رہی ہے، اور یہ انسانی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے والی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، اگر یہ واقعی انسانیت کا بنایا ہوا اب تک کا سب سے اہم پارٹنر ہے، تو ذرا سوچیں جب انسان اور AI مل کے کام کریں گے تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے امکانات کی کوئی حد نہیں۔